बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान मुस्तफ़ा सहराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी मसाइल अल्लामा अज़ीम जी के साथ। नाजरीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की दुआ मांगो तो जन्नतुल फ़रदौस की दुआ मांगो, क्योंकि जब अल्लाह से मांगते हो तो खूब से खूब चीज़ मांगो, क्योंकि इसके हाथ देने में कोई कमी नहीं। वो तो मांगने वाले को खुल कर देता है, इसलिए इंसान खूब से खूब तर मांगे और अल्लाह ताला से ही मांगे, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है, वही बंदे के सारे मसाइल हल करने वाला है। अल्लाह ताला जिसे कब और कैसे मांगना है और अपने मसाइल का हल कैसे कुरान सुन्नत के रोशनी में हल कराना है, इस बारे में जानने के लिए आपके मसाइल के रूहानी हल में हमारे साथ वीडियो लिंक पर मैनचेस्टर यूके से रूहानी स्कॉलर अल्लामा अज़ीम जी हैं। आइए इनके सामने आपके मसाइल रखते हैं और इनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानते हैं। अल्लामा अज़ीम जी, लाहौर से उस्मा गिलानी का कहना है कि मुझे सारे घर वालों के सामने मेरे शौहर ने तसलसल में कई तलाक़ें दी, क्या मुझे तलाक हो गई है? आप मुझे अब मुझे हलाला करना पड़ेगा या दोबारा रुजू करना पड़ेगी? क्या करना चाहिए मुझे? जी अल्लामा अज़ीम जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दिलेर का और खान सहराई साहब का कि आपने मुझे रूहानी मसाइल के प्रोग्राम में एक बड़ी मुश्किल सवाल से दो चार किया है। असल में गिलानी साहिबा को इस बात की वाज़ेह वजाहत करनी पड़ेगी कि उनके शौहर ने क्या कहा ये कि अपनी बीवी को मुखातब होकर कि मैं अपनी माँ को, अपने घर वालों को गवाह बनाकर तुम्हें तलाक देता हूँ, और फिर वफा देने के बाद फिर कहे कि मैं अपने माँ बाप को या जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं उनको गवाह बनाकर तुम्हें तलाक देता हूँ। तो फिर उस तलाक में जो है वो एक होती है कि शौहर कई बार अपनी बीवी को खौफजदा करने के लिए एक हथियार मुसलमानों के हाथ में आ गया है, और ये जाहलियत की बात है कि वो औरत अगर कमजोर हो तो उसको कह देता मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे 3 तलाकें दे दूंगा। तो दे दूंगा या ये है कि तुमने अगर ये काम ना किया तो फिर मैं मेरी तरफ से तलाक समझो या मैं फिर तलाक भेज दूंगा। अब बात यह है कि ये मसला जो है अदालती मसला है। इस मसले को अब अगर कोई मेरे जैसा आम आदमी जो है वो फतवा दे देगा तो फितना पैदा हो जाएगा। देखिए जी, एक आदमी बाहर से आता है और उसको बाहर किसी और औरत ने, रिश्तेदार ने, किसी ने भड़काया होता है कि तुम्हारी बीवी जो है वो फाहिशा है, हमने देखी थी फलां बंदे के साथ या फलां जगह पर देखी थी। आजकल AI जो है IA के जरिए से वो फोटो बदल जाते हैं। इस तरह से कुछ ब्लैकमेलिंग करके अगर कोई शख्स अगर एक शख्स को खूब भड़काए और वो घर में आते ही कहे अपनी बीवी को मैं तुझे तलाक देता हूँ, तो अब बात यह है कि वहां पर कोई और है नहीं, शादी जो है वो हुई है गवाहों के बीच में। अब इस मसले को उसे फौरी तौर पर जिस फिका को वो समझता है, अब देखिए कई ऐसी फिका है जिसमें इस मसले के तहत तलाक नहीं होती, और इमाम अबू हनीफा के नजदीक या इमाम अबू यूसुफ के नजदीक इसमें तलाक हो जाती है। अब बात यह कि तलाक का हलाला, तो पहले की बात यह है कि इस्लाम में मुझे नहीं समझ आती कि हलाला का को इतना आसानी से कर दिया गया है। हलाला करने वाले पर अल्लाह की लानत है। तो बात यह है कि हलाला इस तरह से नहीं, ये तो बहुत ही संजीदा मसला है। इस संजीदा मसले के लिए जिस भी शख्स को दुनिया में, पाकिस्तान में मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बरकातुहुल्लाह
اور مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت عالیہ، اس کے علاوہ مختلف دارالفتاح ہے، وہاں پر یہ رجوع کیا جائے میرے حساب سے، کہ جب تک میرے سامنے پوری یہ اس کی فلم نہ ہو، میں آپ ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ دوں کہ عظما صاحبہ آپ کو طلاق ہو گئی، یا تو پورے کا پورا مسئلہ آپ ہمارے آف لائن بعد میں بتائیے اور پورے اپنے ڈاکومنٹ مہیا کیجیے، تاکہ پھر ہم اس کو جو قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ حاصل کر کے کچھ علماء کا، مختلف علماء کا، اور پھر فیصلہ دیں، تاکہ آپ کی زندگی برباد نہ ہو اور آپ کے جو گھریلو معاملہ اس وقت ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے وہ تباہی اور بربادی کا باعث نہ بنے۔ جی جی علامہ عظیم جی، دوسرا ہمارا سوال بھیجا ہے فیصلہ آباد سے منیر احمد چودھری صاحب، یہ کہتے ہیں کہ بار بار کاروبار کرنے کے باوجود کوئی کاروبار نہیں چل رہا، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا حل ہے اور اس مشکل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ یہ عموماً لوگوں کو مسئلہ بہت گمگیرتا سے سامنے آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی کاروبار کرتے ہیں، کیا ہم نے وہ کاروبار اللہ اس کے رسول کی مرضی اور یا شرائط کے مطابق کیا، یا ہمارا جو پیسہ تھا وہ حلال کا تھا، اور کیا ہم نے اس میں کہیں کسی بینک کے حصے کی زمین کا اس کو حصہ لیا، وہ بھی اس میں کہیں شامل تو نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بعض لوگ دشمنی میں بھی ایسا ہے کہ سحر اور جادو پر حق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، بعض لوگ ایسا کاروبار کے لیے حسد اور اس کی وجہ سے کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اپنی تمام کاروبار کی شرائط کہ آپ نے کون سا کاروبار کیا تھا اور اس کاروبار میں کیوں، دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جو شخص جس شخص کا چیز کا ماہر نہیں ہوتا تھا اس کے کاروبار کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ بات یہ ہے کہ پہلے کاروبار کرنے سے اس کاروبار کو سمجھنا چاہیے اور اس کاروبار کو سمجھ لے پھر اس کے بعد کریں، اور اگر آپ کے ایسی بات ہے تو ہم انشاءاللہ قرآن کریم فرقان مجید میں سے آپ کو آیت بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ باوضو ہو کر، پہلی بات شرط تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور نمازی جو 5 وقت کا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بہت رزق عطا فرماتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ جو ہے فرض کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نہایت ادب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش کی جو ہے تلاوت کریں، اور جہاں اطعمہم کا لفظ آئے وہاں پر اللہ سے دلی دل میں فراخی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو فراخ کر دے گا۔ مزید اگر کوئی بات ہو تو ہمارے جو ٹیلیفون ہے ہمارے ادارے کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ وہ اس کے لیے پھر مکمل طور پر کوئی قرآن سنت میں آپ کو تلاش کر کے بتایا جائے، تاکہ اللہ آپ کو بہت وسیع رزق عطا فرمائے، اللہ آپ کو کام کر کے فرمائے۔ جی علامہ جی، اسلام آباد سے فرزانہ بخاری کہتی ہیں کہ میری 5 بیٹیاں، پہلے رشتے آتے تھے اب رشتے آنا بھی بند ہو گئے ہیں، کافی روحانی علاج کرائے مگر مسئلہ حل نہیں ہونے کو آ رہا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں اور مسئلہ حل فرمائیں۔ جی علامہ جی۔ ماشاءاللہ 5 بیٹیاں ہونا کوئی عیب کا بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا کرتے ہیں، تو یہ جو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں یہ اپنی قسمت لے کر آئی ہیں، وقتی طور پر کہیں رکاوٹ پڑ جاتی ہے اس کے لیے سورہ یاسین جو ہے وہ اس کو نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سورہ یاسین کو جو ہے تلاوت کی جائے، اور سورہ یاسین شریف کی جو 9 نمبر آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو 9 دفعہ پڑھے اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 41 دن یہ عمل کرے، میرا اللہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے گا، اور کوئی اچھے لوگ صاحب ایمان لوگ اور صاحب عزت لوگ آپ کے لیے انشاءاللہ یہ رشتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جی علامہ جی، اگلا سوال جو ہے وہ دبئی سے ہے،
ہمارے بیٹی نے اپنا نام جو ہے وہ چھپایا اور وہ کہتی ہیں کہ میرا نام نہ بتایا جائے، تو ان کا نام نہ بتاتے ہوئے انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں میرے گھر والے نہیں مانتے۔ انہوں نے انہوں نے کئی بار رشتے بھی بھیجا، بلا وجہ انکار کیا جا رہا ہے، حالانکہ بہت اچھی فیملی ہے، بہت وظائف کیے، کامیابی نہیں ملی۔ اب آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی لاما جی۔ یہ اسلام کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بندوں کو حکم احکامات دیے ہیں، ان احکامات میں اللہ نے ایسا کیا ہے کہ لڑکی کو جب بالغ ہو جائے حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے اپنا ساتھی چنے، کیونکہ ہمارا معاشرتی نظام ایسا ہے جس میں ماں باپ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر ان کے چھوٹے بڑے مسائل کو وہ دیکھتے ہیں، اس لیے والدین کا مشاورتی عمل جو ہے وہ کبھی کبھی حکمیہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے بیٹی کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کئی بار یہ ہوتا ہے لگتے تو بہت ہیں اچھے کہ میں آسمان سے تارے توڑ کے جاؤں گا اور آپ کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور وہ بہکاوے میں کرتے ہیں اور لگتا ہی ہے کہ بہت مجھے پیار کرتا ہے، لیکن بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات خراب تھی۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو کسی طرح سے راضی کرے، کیونکہ شادی صرف لڑکی لڑکے نے نہیں کرنی ہوتی، ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور اگر اس طرح سے کھلی اجازت دے دی جائے، اسلام میں اجازت ہے لیکن اسلام میں ولی کی بھی اہمیت کا حکم ہے۔ اس کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرے، عشاء کی نماز کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھے کہ اللہ میرے لیے میرا نصیب کھول دے، اور اگر اس بندے کے ساتھ میں محبت کرتی ہوں یا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے والدین کے اندر نرمی پیدا کر دے، انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہوگا اور والدین مان جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہوگا۔ اچھا علامہ جی، پتوکی سے ندیم خان کہتے ہیں کہ بیگم بیمار رہتی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں مگر بیگم اجازت نہیں دے رہی، بلکہ دھمکیاں دینے تک بات پہنچ گئی ہے، کوئی ایسا عمل تجویز فرمائیں کہ بیگم اجازت دے دے اور یا پھر راضی ہو جائے اور دوسری شادی میری ہو جائے۔ جی علامہ جی۔ دیکھیے جی، ابھی چونکہ ٹی وی کا پروگرام ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بیوی بیمار ہے، جب نکاح کیا تھا اس میں یہ شرط تھی کہ تمہارے مشکل وقت میں، تمہارے پریشانی کے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو بیوی بیچاری بیمار ہو تو شوہر کو فکر چڑھ جائے کہ وہ باہر جا کے شادی کرے، تو اگر وہ میرے پاس ویسے آتا تو میں سچی بات ہے اگر دیکھتا میرے سے تکڑا نہ ہوتا تو تھوڑا سا کمزور ہوتا، بازو پکڑ کے نہ لگاتا اور اس کو کہتا کہ اپنے حقوق ادا کر۔ لیکن اگر شرعی طور پر اس بندے کا عذر ضروری ہے تو وہ اپنی بیوی کا علاج بھی جاری رکھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق رکھے، اور جو ہے وہ دوسری شادی کے لیے اجازت طلب کی۔ پاکستان میں دوسری شادی کے لیے اجازت دینا ضروری ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے بھی اب کچھ احکامات ایسے جاری کیے ہیں کہ اگر کوئی بیوی پہلے کے بغیر شادی کے اجازت کے شادی کرے گا تو اسے جیل کے حوالے کریں۔ تو ہم لا آف لینڈ کو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن شرم تو بندہ کر سکتا ہے 4 شادیاں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ وہ صبر کرے، زیادہ اچھا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت بارش فرمائے۔ جی 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 رحمان جی، شیخ پورے سے آسماں بطول کہتی ہیں کہ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، میری ایک بیٹی ہے، میرے سسرال والے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، میرے شوہر بھی میری بالکل عزت نہیں کرتے اور سب کے سامنے بے عزتی کر دیتے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ شوہر عزت کرے، میری مخالفت نہ کرے اور ہمدرد بن جائے۔
جی لاما جی، یہ مسئلہ گمگیر ہے اور اس پہ اکثر بیٹیاں ایسی یہ مسئلہ ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کو غلام سمجھتے ہیں، جی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابری کے حقوق دیے ہیں۔ اب قرآن پاک میں سے جو مولوی حضرات بعض جاہل لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء کا ترجمہ دیکھ کے مرد جو ہے وہ حاوی ہے، قوامون کا وہ قوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو نان نفقہ دے، اس کی عزت کا تحفظ کرے اور اس کے لیے تخلیق کے لیے مکان دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے ماں باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تاکہ وہ اس کو تشریح دیتے رہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جس کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یہ کہہ کے کہ بیٹی ہوئی ہے تو اس لیے اس کو تنگ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے یا ولی یا ودود یا اللہ، یا ولی یا ودود یا اللہ، یا ولی یا ودود یا اللہ 100 مرتبہ اول آخر دوسری کے ساتھ پڑھے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی اور ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ شوہر کے دل کو نرم فرما دیں گے اور گھریلو پریشانیاں دینی ماحول کے مطابق انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گی۔ اللہ پاک گھروں میں برکتیں ڈالے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام میاں بیوی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں تاکہ ان کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ایسے نیک بیٹی عطا فرمائے کہ وہ اپنے ملک و قوم کے دفاع کے لیے اور قرآن و سنت کے اجرا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ لاما جی بہت شکریہ، آپ نے مسائل کا لوگوں کو بتایا، اللہ تعالیٰ ان کو مسائل حل کرے۔ ناظرین، اگر آپ بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا ایڈریس اور فون نمبر نیچے سکرین پر آ رہا ہے، اس پر رابطہ کر کے مسئلہ حل کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ سہرائی اور علامہ عظیم جی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔